नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तालिब इल्म का जो एक बुनियादी और अव्वलीन मकसद उसके सब्जेक्ट के मुताले के लिहाज से समझा जाता है, वो बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात का जो है वो जायज़ा लेना होता है। क्योंकि आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो मैं सिर्फ उन असूल व ज़वाबित के मुतालिया का तसव्वुर के साथ मुंसलिक नहीं है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो रियासतों के बाहमी ताल्लुकात जो है वो तश्कील पाते हैं, या उनका मुतालिया सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का मौजूद नहीं रहा, जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के तसव्वुर के लिहाज से फ़लसफ़ियाना तौर पर जब पेश किए जाते रहे, बल्कि इंटरनेशनल अफेयर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट एज ए सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरह कहते हैं जब इंटरनेशनल अफेयर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का एक लाजमी जुज़ बन गया है, तो फिर यहाँ पर होने वाले जो हालात व वाक़यात हैं, रियासतों के दरमियान जो सरगर्मियाँ हैं, वाक़यात है, जो पॉलिसी है, उनका जायज़ा लेना जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के हर तालिब इल्म के जो उसके मौजू के लिहाज से, जो उसके सब्जेक्ट के मौजू के लिहाज से जो तकाजा बन गया। तो इसे कहते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ मुसन्नफ़ीन ने और मुख्तलिफ मुफ़क्किरीन ने जो है वो इन बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात को एक इंटरनेशनल रिलेशन के मौजू के तौर पर समझने के लिए जो लाहे अमल इख्तियार किया है, यानी अप्रोचेस इख्तियार किए हैं, या जो मेथड उन्होंने यूज़ किए हैं, उनको मुख्तलिफ जो है वो नौइयत की या नुक्ता नज़र की जो है वो अक्कासी करती है। लेकिन उनमें से एक जो इम्पॉर्टेंट तस्वर की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अप्रोच और डिसीजन मेकिंग मेथड। अब यहाँ पर अगर हम इसका बुनियादी तस्वर समझना चाहें तो इसके नज़दीक कि दुनिया के अंदर जो होने वाले जो हालात व वाक़यात हैं वो दरअसल तमाम उस अमल का आइनादार होते हैं जिसको हम पॉलिसी मेकिंग कहते हैं। तो अगर हम किसी भी फैसले को देखना चाहते हैं, उसकी नोयत हायत और उसके अगराज़ व मकासद या उसके नताइज और असरात, तो दरअसल हमें जो है वो देखना होगा उस पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग अमल को, और जिसके नतीजे के अंदर वो फैसला जो है वो किया गया। और इस सोच और फिक्र को डिसीजन मेकिंग के जो उसको देने वालों में या इस तरीक़ाकार के तहत बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को समझने के लिए जो फ़िक्र पैदा करने वाले मुसन्निफ़ीन मुफ़क्किरीन, उनमें रिचर्ड सी साइंडर्स सर-ए-फ़हरिस्त है, फिर बरक एक बहुत बड़े जो है मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर के तौर पर हमारे सामने आते हैं। फिर इसी तरह बॉर्टन जो है वो एक और बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरह कहते हैं ये वो मुसन्निफ़ीन और मुफ़क्किरीन हैं जिन्होंने हमें ये सोच और फ़िक्र दी कि बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को समझने के लिए आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग के जो तसव्वुर और पहलू है उसको देखना होगा। अब बैनुल-अक़वामी तौर पर जो वाक़यात हैं जो जन्म लेते हैं, इनके जो वाक़यात को तश्कील देने वाले जो है कुछ इंसानी सरगर्मियाँ, तो यकीनी बात है कि इसके मुतहर्रिकीन जो है वो अफ़राद ही होंगे या इंसानी इदारे होंगे। तो इसे कहते हैं यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने डिसीजन मेकिंग तसव्वुर को समझना है तो उसके लिए बुनियादी तौर पर जो सबसे पहला जो तसव्वुर हमें समझना होगा, जो डिसीजन मेकिंग करने वाले फ़र्द ग्रोह है या कोई इदारा है, उसकी बुनियाद जो है वो किस नज़रियात की असूलों की अक्कासी करती है। और हम देखते हैं माजी के अंदर जाकर कि कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये कैपिटल स्कूल ऑफ थॉट है, या ये डेमोक्रेटिक स्कूल ऑफ थॉट है। तो इसे कहते हैं दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ आइडियालॉजी मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो काम करती हुई नज़र आती है, इस्लामिक ब्लॉक का एक कॉन्सेप्ट था कि इसका कहते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के जो इक़दामात होते हैं उनकी नज़रियात की जो है वो अक्कासी कर रहा होता है। तो इस तरह कहता है कि यहाँ पर जो दुनिया के अंदर होने वाले वाक़यात हैं उसके अंदर जो वो एक आइडियालॉजिकल जो इसका इम्पैक्ट है जो फैसला साजी के अंदर, उसको समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि हर आइडियालॉजी अपने मखसूस अगराज़ व मकासद रखती है, उसके नताइज पैदा करती है। जिस तरह अमेरिका की एक आइडियालॉजी के मुताबिक जब वो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज़्म वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बल्कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसी तरह जो एक रशिया के अंदर जो है वो एक कम्युनिस्ट आइडियालॉजी के मुताबिक जब वो एक्सपेंशनिज्म या दुनिया, तो मैं कहता हूँ दुनिया के जो पॉलिसी है आइडियालॉजी को समझने की ज़रूरत है। फिर वहाँ पर जाकर जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के तस्वर को बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को समझने का एक माखज़ करार देते हैं। उनके नज़दीक दूसरा जो अहम पहलू है वो हालात व वाक़यात और या जो रूनमा होने वाले वाक़यात हैं। तो इस दुनिया के अंदर जो होने वाले जो वाक़यात हैं वो दरअसल में नतीजा अख़ज़ करने का सबब बनते हैं, क्योंकि जो एक अमल होता है वो सोच और फ़िक्र होती है, और रिएक्शन उसका जो होता है वो
عملی اقدامات ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک عمل اور ایک ریئیکشن جو ہے وہ ہمیں اگر آئیڈیالوجی ہمیں ایک سوچ اور فکر کا راستہ بتاتی ہے تو اس سوچ اور فکر کے اندر جو پیدا ہونے والے واقعات اور جو سرگرمی ہے وہ ہمیں اس کے نتیجہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح ڈیسیجن میکنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دونوں پہلوؤں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو اس کے ان پٹ کے لحاظ سے اور دوسرا ان کے آؤٹ پٹ کے لحاظ سے، یا دوسرے معنی میں ایک آئیڈیالوجیکل سوچ اور فکر یا مفادات۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کے سوچ اور فکر کے نظریات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جس طرح آج کل نیو کلونیلزم کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو سرائت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر جو فیصلہ سازی کے لیے جو بنیادی طور پر جو ایک ہمیں تصور کو چیلنج کرنے والوں کا یا اس پہ اعتراض کرنے والوں کا جو معنی مفہوم آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ آئیڈیالوجی کو سمجھنا یا آئیڈیالوجی کو پرکھنا اور اس آئیڈیالوجی کے نتیجے کے اندر ہونے والے جو واقعات جو ہے اس کو اس سے منسلک کرنا جو ہے وہ ایک مشکل ہی نہیں بلکہ ایک ناممکن عمل ہے، کیونکہ جو آئیڈیالوجی دنیا کے اندر دی جاتی ہے اس کے جو سوچ اور فکر کے جو تمام زاویے ہوتے ہیں وہ تمام زاویے کو بنیاد بنا کر اس ملک کی پالیسیوں کو سمجھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر ملک جو ہے وہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو جو ہے وہ اپنے آئیڈیالوجی کے سوچ اور فکر سے ہم کرتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کہیں بھی ہمیں جو ہے وہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی جنگ و جدل نظر نہیں آتی۔ چائنا ایک کمیونسٹ ملک ہے لیکن دنیا کے تمام کیپٹلسٹ ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کی جو نشر ہوتی ہے، کہ محض اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو ہے وہ تعلقات کو سمجھنا جو ہے مشکل۔ پھر اسی طرح جو حالات اور واقعات بین الاقوامی سطح پر جو تشکیل پاتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں جو مختلف سوچ اور فکر پائی جاتی ہے۔ ایک ہی واقعہ اور ایک ہی نتیجہ جو ہے وہ ہم کسی بھی واقعہ سے جو آخذ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا کسی آئیڈیالوجی کے اصول و ضوابط کی بنیاد کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس جو دنیا کے اندر حالات و واقعات ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک کنسنسس پیدا کرنا نتیجے کے لحاظ سے کہ وہ کیا، تو یہ ممکن ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے اس کے اوپر جو بہت سارے جو ہے وہ اعتراضات کے جو تصورات ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے ہوئے جو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ایک ڈیسیجن میکنگ کا جو تصور ہے، یعنی جس کے مطابق جو ہے وہ پالیسی کو تشکیل دینے والے جو عوامل ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا، وہاں پر اس کی بنیاد اول تو آپ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر، لیکن مشاہدہ انسان کا جتنا بھی وسیع کیوں نہ ہو لیکن وہ تمام حالات و واقعات کا ادراک کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور اس طرح اگر مشاہدہ آپ کا نامکمل ہو تو وہ نتائج بھی جو پیدا ہوں گے وہ ناقص ہوگا۔ پھر جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک مخصوص حالات و واقعات کا تو آئینہ دار ہو سکتا ہے، وہ بدلتے ہوئے ہر حالات اور واقعات کی جو ہے وہ تبدیلی کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح ایک مشاہدہ آج ہے لیکن آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جا کر اس مشاہدے کے اندر آپ کو مختلف حالات و واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والے کی صلاحیت کتنی ہے، کیپیسٹی کتنی ہے، وہ کس سطح کے اوپر جو ہے وہ مشاہدہ جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، یہ تمام فیکٹر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے جو ایک کیا جانے والا جو بین الاقوامی تعلقات کے سمجھنے کا جو عمل ہے وہ پھر نتائج کے لحاظ سے طاقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ایک ڈیسیجن میکنگ تصور کو دیا جاتا ہے وہ صرف مشاہدے کو ہی بنیاد بنا ہوئی، یعنی تمام مصنفین اور مفکرین جو ہے وہ بھی ڈیسیجن میکنگ کے جو میتھڈ ہے اس کے لحاظ سے پالیسی کو سمجھنے کے لحاظ سے وہ مگر کسی کے نزدیک مشاہدہ جو ہے بنیادی اہمیت رکھتا ہے، تو اسی طرح ہیرالڈ سپاؤٹ اور اسی طرح مارگریٹ سپاؤٹ جو ہے سپروٹ جو ہے وہ اس سوچ اور فکر کے تحت نظر آتے ہیں کہ جو بنیادی پہلو ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے اندر پالیسیوں کو یا حالات و واقعات کو، وہ جیوگرافیکل امپیکٹس ہیں کہ ہر خطے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر خطے کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں، اور ہر خطے کے جو ہے وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ دوسرے خطوں سے مختلف ہوتی ہے۔ تو ہر ملک جو ہے وہ اپنی جو جغرافیائی جو سوچ اور فکر کے تقاضے ہوتے ہیں وہ اس کو مد نظر رکھتا ہے، پھر جو اس کے جغرافیائی جو مفادات ہے وہ اس کو بنیاد بناتا ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر جا کر جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ جو جغرافیائی حالات و واقعات ہے وہ بھی تبدیل ہوتے بھی رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر اگر ہم ڈیسیجن میکنگ کے اندر جغرافیکل اسپیکٹ کے اوپر جا کر کوئی حالات اور واقعات کا کوئی نتیجہ اخذ کر لیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نتیجہ ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ جغرافی حالات و واقعات جو ہے وہ ہمیشہ تبدیلی کے ایک لامتناہی عمل کا حصہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان جو ہے جغرافیکلی بہت امپورٹنس رکھتا تھا، لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جغرافیکلی امپورٹنس وہ پہلو نہیں رہا جو ماضی، یا اس کے جو محرکات پہلے تھے پاکستان کے جغرافی
امپورٹنس کے لحاظ سے وہ آج اس کے محرکات نہیں ہے، یا اس وقت پاکستان کے ماضی کے اندر جیو پولیٹیکل امپورٹنس پاکستان کا جو کردار تھا، آج اس کے جیو پولیٹیکل امپورٹنس کے لحاظ سے وہ کردار نہیں ہے. تو اس کا کردار بھی تبدیل ہوتا ہے، ٹارگٹ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو جب آپ ڈیسیجن میکنگ کے لیے آپ کوئی اصول وضع کرتے ہیں تو دیٹ شوڈ بی بینگ دا پرنسپل آف دا انٹرنیشنل ریلیشن. اس کے اندر جو وہ کم سے کم ایک افاقیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیدا ہونا چاہیے، اور ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے وہ ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. پھر یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں اس کے اندر جو ایک بنیادی کریکٹر جو ہوتا ہے آئیڈیالوجی کے ساتھ ساتھ وہ مین بیہائنڈ دا جو ہے وہ ایگزیکیوشن آف دا آئیڈیالوجی ہوتا ہے یا پالیسی ہوتا ہے جس کو. لیکن یہاں پر جا کر وہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک شخصیت کا جو جائزہ لینا ہے کہ وہ کس سوچ اور فکر کے تحت جو وہ اپنے نتائج جو ہے وہ اخذ کرتی ہے، وہ سوچ اور فکر کے نتائج کو کس طرح وہ ایک پالیسی کا ایک حصہ بناتی ہے، یہ ایک کو ریلیٹ کرنا اور سمجھنا مشکل ہی نہیں ناممکن سا عمل ہے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ایک فرد ہوتا ہے اس کی شخصیت کا ایک اپنا زاویہ ہوتا ہے، پھر اس کی شخصیت پر اثر انداز ہونے والے جو ویریبلز ہیں وہ ملٹیپل ہوتے ہیں. ملک کے حالات و واقعات ہیں، جغرافیائی تقاضے ہیں، بین الاقوامی سیاست کے تقاضے ہیں، قوم کے مفادات ہیں، مخالف قوتوں کا بیانیہ ہے، بہت سارے ایسے ویلنس سے محض اسے آئیڈیوسنکریٹک ویریبل کا یعنی ذاتی سوچ اور فکر کا جو ہے تمام ماخذ قرار دینا کسی پالیسی میکنگ کا یہ غلط ہے. اور یہ شخصیت کے اوپر جو آپ کسی شخصیت کے جو سوچ اور فکر کا اس کا تو ایک انالیسز اس کے ایک کردار کے یا اس کے بیانیے کے بنیاد پر کر لیتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر بھی آپ کو حقائق سے محرومی کا تصور ہو سکتا ہے. کیونکہ جو ایک سیاستدان جو ایک لیڈرشپ کے ساتھ کانسیپٹ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس کے جو شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ بہت سارے عیاں ہوتے ہیں، بہت سارے وہ عیاں دوسروں پر ہونے نہیں دیتا. جو وہ عیاں ہونے نہیں دیتا اس کو ہم کیسے ڈیسیجن میکنگ کے طور پر جو وہ ایک پرنسپل کے طور پر جو اس کو دخل کر سکتے ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں پھر اس کے جو ویریبلز ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ڈیسیجن میکنگ اپروچ کو اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان تمام محرکات کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اور ان تمام محرکات کا جو ہے وہ بروئے کار لانا ضروری ہے کہ جو کسی پالیسی کو تشکیل دینے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ رائے عامہ کا جاننا ضروری ہے. جو آپ کے انٹرسٹ گروپس ہیں اس کا آج کے دور میں جو پریشر گروپ ہے انٹرسٹ گروپ ہے دیٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاورفل ایلیمنٹ آف ان اینی اسٹیٹ to influence the decision making process. پھر یہاں پر جا کر جو کہا جاتا ہے ذرائع نشر و اشاعت ہے that has become the fifth pillar of the state. اس کی امپورٹنس کا اندازہ یہاں پر لگایا جا سکتا ہے. اور دنیا کے اندر ہر حکومت جو ہے وہ اپنی تمام تر طاقت کے زاویے کے باوجود جو ہے وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے ذرائع نشر و اشاعت کو نہ صرف ذریعہ سمجھتی ہے بلکہ اس کے برخلاف جو ہے وہ کوئی عمل کر کے جو ہے وہ اپنی کامیابی کا تصور جو ہے وہ اختیار کرنے سے قاصر رہتی ہے. پھر اسی طرح ہر ملک کی ایک اپنی مخصوص ایگزیکٹو ہوتی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا پالیسی میکنگ کا عمل ہوتا ہے. مثلا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اتھارٹیرین فارم آف گورنمنٹ ہے. تو اس ہر نظام ملٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. تو اس طرح ایگزیکٹو جو ہے وہ ایک پالیسی میکنگ کا تصور. پھر آپ کو مقننہ کا تصور ہے کہ آج کے دور میں جو ڈیموکریٹک نظام ہے وہاں وہ پالیسی میکنگ کا اختیار جو ہے وہ مقننہ کے اندر جو ہے وہ کس سوچ اور فکر کو جو ہے وہ قانون سازی کے لحاظ سے طاقت حاصل ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے. پھر مقننہ دنیا کے اندر جو ہے وہ مختلف نوعیت طاقت رکھتی ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہر کردار جو ڈیسیجن میکنگ کے اندر کوئی اہمیت رکھتا ہے اس کا جائزہ لے کر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے کہ اس کو تمام اصول و ضوابط کو سمجھنے کے لیے یا اس سے کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک مستقل تنظیمی ڈھانچہ کسی بھی ریاست کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا جو ان تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ ایک ہماگیر جوخت رکھتا ہو یا ایک ایڈمنسٹریٹو تصور جو ہے وہ رکھتا ہو. اگرچہ ریاست اپنے مختلف پالیسیوں کو بنانے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ادارے بناتی ہے لیکن اس ایڈمنسٹریٹو ادارے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ان پٹ فراہم کرنا ہوتا ہے. پالیسی بنانا ان کا کام نہیں ہوتا. پالیسی بنانے کی جو قوت ہوتی ہے وہ سیاسی رہنماؤں کے پاس اور سیاسی قوتیں اور سیاسی قیادتیں جو ہے وہ ایک تبدیلی کے عمل سے جو ہے گزرتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح جو ہمیں ایک اہم اور تصور ہے کہ جدید جمہوری ریاستوں کے اندر جو پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں جو ڈیسیجن میکنگ عمل اختیار کیا جاتا ہے وہاں پر پالیسی عمل کے اندر جو وہ ایک تو ریکنسائل کرنا ہوتا ہے انہیں مختلف اپنی ریاست کے اندر سوچ اور فکر کو پھر انہیں ریکنسائل کرنا ہوتا ہے اس کے نتائج کے لحاظ سے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی ریاکشن آ جائے. پھر اسے ریکنسائل کرنا ہوتا ہے ریاست کے اندر جو ہے وہ مختلف سیاسی قوتوں کے درمیان سے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ریاست جو اپنے ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے اپنے جو ریاست کے اغراض و مقاصد ہے پھر اس کا جو مستقبل کے اوپر اس کے ہونے والے جو نتائج اثرات ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اسے کہتا ہے ڈیسیجن میکنگ اپروچ جو ہے وہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. بین الاقوامی حالات و واقعات کو
اس کی بنیاد پہ سمجھنے اور پرکھنے کا، لیکن بہرکیف اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو بین الاقوامی حالات و واقعات تشکیل پاتے ہیں اس کے محرکات جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھے بغیر جو ہے ان حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تھینک یو ویری مچ۔